الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دین عظیم عطا فرمایا اور پھر اس دین کے لیے ہمیں اللہ نے قبول فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہماری مغفرت کے لیے ہمیں طریقے بتائے اور یہ بتایا ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ جو شب و روز ہیں اس میں کچھ اوقات ایسے ہیں، اس میں کچھ دن ایسے ہیں، اس میں کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن میں اپنے انسانوں کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں اور میں اپنی بنی نوع مخلوق کی بخشش کرتا ہوں۔ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فجر کے سے پہلے جو سحری کا وقت ہے اس وقت اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ سحری کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ ایک تو نماز تہجد کا وقت ہے اور یہ جو نماز تہجد ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی فائدہ مند ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے۔ کتنا اچھا اور برگزیدہ وہ انسان ہے کہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جاتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، بس ایک مالک الملک کی ذات ہے اور ایک یہ انسان کھڑا ہے۔ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ انسان نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس وقت کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ پھر اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے قرآن کی تلاوت کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، جو فجر کی نماز کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ قیامت والے دن انسان کے لیے گواہی دے گا۔ اب اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے، فجر کی پرواہ نہیں ہے،
तहज्जुद की परवाह नहीं है, फिर गवाही कौन देगा? रब ने तो बता दिया है कि ये वक्त है कि जो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का है, और ये वक्त है कि तुम कुरान पढ़ो, तो वो तुम्हारे लिए गवाही देगा। हालांकि कुरान किसी भी वक्त इंसान पढ़ सकता है, लेकिन ख़ास कर अल्लाह ने फजर का तज़किरा फरमाया। फिर जब हम जो हफ्ते के दिन हैं उनमें आते हैं, तो ये जो जुमे का दिन है ये सैयदुल अय्याम है, ये 6 दिनों का सरदार है। और जुमा सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, वरना नमाज तो फजर भी पढ़ते हैं, ज़ोहर भी पढ़ते हैं, असर भी पढ़ते हैं, मगरिब पढ़ते हैं, इशा पढ़ते हैं। ये जुमे का फ़लसफ़ा क्या है? आज तो हम ये समझ रहे हैं कि जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हालांकि इंसान गौर व फिक्र करे तो ज़ोहर की नमाज 4 है और अल्लाह ने जुमे की नमाज तो 2 कर दी है। तो अफजल तो ये था कि 4 रकात पढ़े, और अल्लाह ने तो जुमे की 2 रकात कर दी है। तो ये जो जुमे की हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और जुमे का जो खुतबा सुनते हैं, ये उन 2 रकातों के मुकाबिल है। 2 रकातों के मुकाबिल जुमे का खुतबा है। अब बहुत सारे लोग तो खुतबे के भी बाहर आते हैं, सिर्फ जुमे की नमाज पर नहीं है। फिर जुमा इज्तिमाइयत है कि वहां मुसलमान जमा हो जाएं, अपने दीन की बातों को सीखें, एक दूसरे के साथ मुलाकात करें, एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक हो जाएं, और एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक पैदा हो। कितना अजीम दीन है जो हमें आपस में एक दूसरे के ताल्लुक पैदा करने की तरगीब देता है। उसके लिए पूरा हमारा एक दिन मखसूस कर दिया है कि जुमे के दिन मस्जिद में आओ, एक दूसरे से ताल्लुक कायम करो। अब जुमे में आया, जुमे की नमाज पढ़ी, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सलाम नहीं है, कोई कलाम नहीं है, कोई खैर खैरियत नहीं है, बस आया और जुमे की 2 रकात नमाज पढ़ी और गया। तो इसे जुमे का फलसफे का क्या पता है कि जुमा अल्लाह ने क्यों रखा है। फिर जब हम दिनों के बाद महीनों पर जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो 3 महीने हैं इनकी खुसूसियत फरमाई है। रजब का महीना और शाबान का महीना और रमजानुल मुबारक का महीना। नबी अलैहिस्सलाम की दुआ भी है कि ए अल्लाह, आपने मुझे रजब का महीना अता फरमाया है, मेरी ज़िंदगी में इजाफा फरमा दे और मुझे रमज़ान के महीने तक पहुँचा दे। उसके अंदर रजब व शाबान का भी तज़किरा है। ये जो आपका महीना गुजर रहा है, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ानुल मुबारक के बाद मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े रखते हुए देखा है। शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े रखते हुए देख। नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान के बाद जो जिस महीने के सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। बड़ी अहमियत और फजीलत वाला महीना है। गोया कि ये रमज़ानुल मुबारक का तकद्दुम है, रमज़ानुल मुबारक के आने की एक तैयारी वाला महीना है। इस महीने के अंदर एक रात है जिसका नाम है शब बारात, जिसको हम जो अजमी लोग हैं हम उसको शब बारात कहते हैं, और जो अरबी लोग हैं उसको लैलतुल मुबारका कहते हैं, बरकतों वाली रात। और ये इतनी अजीम रात है कि
علماء محدثین نے جو اس کی حدیثیں جمع کی ہیں ان کی تعداد 17 تک جا پہنچی ہے. 17 سے بھی زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ شعبان المعظم کی جو 15ویں شب ہے، جو 14 اور 15 شعبان کے درمیان والی جو رات ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں. اور علامہ جلال الدین سیوطی جن کی بڑی کتاب ہے تفسیر جلالین، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر ہے، یہ شب قدر کی رات ہے. پھر اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر شخصیت جو خلفائے راشدین میں سے ان کی حدیث موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس لیلہ مبارکہ کی رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرو اور دن کو اس کا روزہ رکھو. اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ ایک رات میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرہ مبارک میں دیکھا کہ آپ موجود نہیں ہیں، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں چلے گئے. تو جب میں حجرہ مبارک سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے. اب یہ نبی علیہ السلام کا جو روضہ مبارک ہے، جو نبی علیہ السلام کا حجرہ مبارک ہے، اس میں اور جنت البقیع میں کوئی بہت طویل فاصلہ نہیں. اب تو پھر بھی اچھی اچھی ستون اور دیواریں بن گئی ہیں، اس وقت تو بالکل کھلی جگہ تھی، بہت قریب ہے. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جنت البقیع میں کھڑے ہیں، میں آپ کے پیچھے چلی گئی. نبی علیہ السلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے عائشہ، آج کی یہ جو رات لیلۃ المبارکہ ہے، شعبان کی 15ویں شب ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اتنی بے شمار مخلوق فرماتے ہیں کہ جیسے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں ان کے برابر. یہ عربوں کے اندر جو قبیلہ بنی کلب ہے، ان کی جو بکریاں ہوتی تھی ان کے بال بڑے گنجان ہوتے تھے، اور اگر ان کی بکری کہیں دوسری جگہ چلی جاتی تھی تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کی بکری ہے. نبی علیہ السلام نے اس لیے ان کے ساتھ تشبیہ دی کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے اس کی فضیلت بیان کی ہے. حضرت علی جیسا جلیل القدر خلفائے راشدین کے چوتھے خلیفہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس رات کی فضیلت کے بارے میں حدیث بیان کریں، کوئی شخص یہ کہے کہ اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، بہت عظیم رات ہے. اس رات کو کرنا کیا ہے؟ اس رات کو عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو جو شب برات کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کو گناہگار بندوں سے بری ہو جاتا ہے کہ ان گناہگار بندوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے.
جو گناہ کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اللہ اس رات کو ان سے بری ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ انہوں نے لکھا کہ شب برات کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس رات کو ان بندوں کو جہنم کی آگ سے خلاصی اور برات دے کر جنت کے اندر داخل فرماتے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت بڑی شخصیت گزرے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ترمذی شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ برکتوں والی رات ہے، یہ فضیلتوں والی رات ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کا ایک اس پر چھوٹا سا ایک رسالہ بھی ہے، اس کے اندر وہ اپنے لیے لکھتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ شعبان المعظم کے جو 15واں دن ہے اس کا میں نے زندگی میں ہمیشہ روزہ رکھا ہے۔ تو یہ بڑی برکتوں اور فضیلتوں والی رات ہے، اللہ سے بخشش اور اللہ سے مغفرت والی رات ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والی رات ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص عبادت مخصوص نہیں ہے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ 12 رکعت پڑھ لو اور یہ 15 رکعت پڑھ لو اور یہ فلاں سورت پڑھ لو اور یہ فلاں آیت پڑھ لو اور یہ فلاں چیز پڑھ لو، اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں۔ بس اتنا ہے کہ برکتوں والی رات ہے اور فضیلتوں والی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اور عرب و عجم میں اس رات کے اندر لوگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک 1400 سال کے بعد بھی ہماری حدیث کی تمام کتابوں کے اندر اس فضیلت کے اندر محدثین نے باب باندھا ہے، فی لیلۃ من نصف شعبان، فضیلت، اس کی فضیلت کے اندر باب باندھا ہے باقاعدہ، اس کے نیچے حدیثیں لائی ہیں، 17 سے زیادہ صحابہ کرام اس کے راوی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ راویوں کی ان کی سند کمزور ضرور ہے، لیکن جب اتنے زیادہ صحابہ کرام کسی کی فضیلت کے بارے میں روایت کرنے والے ہوں تو اس کی فضیلت کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ جس کی فضیلت حضرت عائشہ کے سامنے نبی علیہ السلام بیان فرمائیں، اور جس کی فضیلت حضرت علی بیان فرمائیں، اور جس کی فضیلت عرب و عجم کے شیخ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ بیان فرمائے، بڑے بڑے بزرگان دین اس رات کی فضیلت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ برکتوں والی رات ہے، یہ خیر والی رات ہے، یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی رات ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس رات کو خیر والی رات سمجھیں اور برکت اور فضیلت والی رات سمجھیں۔ شیطان ہمیں کہیں اور لگا لیتا ہے، شیطان ہمیں کہتا ہے کہ عبادت نہیں کرو، حلوے تقسیم کرنا شروع کر دو۔ اب وہ حلوہ بنانے میں اور حلوہ پکانے میں اور تقسیم کرنے میں یہ سارا وقت گزر جاتا ہے۔ چلو مرد تو تھوڑی بہت ہی عبادت کر لے گا، جن گھر کی خواتین کو تم نے حلوہ بنانے پہ لگا دیا ان کا وقت کیوں ضائع کیا ہے؟ یہ کھانے پینے کے جو ڈھکوسلے ہیں یہ ہم نے بنائے ہیں۔ محرم آتا ہے تو محرم کو ہم نے حلیم کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور شعبان آتا ہے تو اس کو ہم نے حلوے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اسے عبادت مت بناؤ، روزانہ کھاؤ، اس رات کو بھی کھاؤ، منع کون کرتا ہے؟ لیکن عبادت کا حصہ اسے مت بناؤ۔
اس رات کو نفل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ پھر ایک اور طریقہ جو کسی دنیا میں اور تو کسی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے ملک ہیں، ان کے اندر کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر رات کو یہ اعلان ہوتا ہے کہ سارے جمع ہو جاؤ، ہم قبرستان جائیں۔ پھر ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے، قبرستان کے راستوں کی ان کی صفائی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی آپ جا کے دیکھیں، ہمارے قبرستانوں کی جو حالت ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں اور چرس پینے کے اڈے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ آپ قبرستان میں جا کے تو دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، رات کو جا کے دیکھیں حالات کیا ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک شخص میرے پاس آیا کہ اس کے والد جلدی یعنی کچھ دنوں میں بیمار تھے، فوت ہو گئے، بوڑھی عمر کے تھے۔ پھر بارشیں ہوئی تو وہ ان کی قبر گر گئی، تو وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے آپ میرے ساتھ چلیں، وہ میرے والد صاحب کی قبر گر گئی ہے اور ان کے پانی بھر گیا تو ان کے جو پاؤں ہیں وہ بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں، اور وہ جو سلیب تھی ان کے یہاں جا کے لگی ہوئی تھی۔ تو کہنے لگے اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بس اس میں اب مٹی بھر دینی ہے، اور تو کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے، اس کو نکال نہیں سکتے، اس کو یہاں ہی مٹی بھر کے اوپر قبر بنا دیں۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ایک قبر کو میں نے دیکھنے کے لیے میں گیا، اور 6-7 قبریں ایسی ہیں کہ جو بالکل ختم، جو بالکل غاریں بنی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جن کی ذمہ داری تھی کہ پورا سال اسے دیکھیں، ہم نے ان کو ذمہ داری سے بس بدوش کر دیا ہے۔ اب صرف ایک یہ شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو پھر یہ وہاں جا کر وہ صفائی کرنا شروع کر دیتے، اور قبرستان کو ایسے سجا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی ہفتہ اور اتوار بازار لگا ہوا ہے۔ بھائی قبرستان کے تو معنی ہی وحشت کے ہیں، جہاں جا کے انسان ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے، اور جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ کل اس جگہ پر میں نے بھی آنا ہے، اور وہاں میلے اور ٹھیلے کا سما، کس نے پھر موت کی فکر کرنی ہے؟ وہاں تو کھانے پینے کے انبار لگ جاتے ہیں، مارکیٹیں لگ جاتی ہیں، چیزیں بک رہی ہیں۔ اپنے پیارے کی قبر تک پہنچنے کے لیے کئی قبروں کو پاؤں کے نیچے روندنا پڑتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے سخت وعید کی ہے، کسی کی قبر کے اوپر پاؤں نہیں رکھ سکتے ہو، یہاں تک کہ ٹیک لگا کر اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ حقیقی ٹھکانہ ہی وہی ہے، حقیقی گھر ہی وہی ہے۔ یہ دنیا کے گھر تو ہمارے عارضی ہیں، یہاں سے تو ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، وہ ہمارا حقیقی گھر ہے۔ وہاں بھی جا کے تکلیف دیتے ہیں، وہاں بھی جا کے اس انسان کو اس قبر کے اندر بھی جا کے تکلیف دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کو 3 بجے صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ ہوگی، اور پھر یہ بھی ہے کہ سحری کا اہتمام ہوگا۔ کچھ نہیں ہے، اگر کوئی ثابت کر سکے تو آ جائے، کچھ نہیں۔ سحری اپنے گھر میں کریں اور عبادت اپنے گھر میں کریں، چاہے مسجد میں کریں، لیکن یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ کہیں بھاگنے اور دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس رات کو بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ اس رات کو بھی ان کی معافی نہیں ہوگی۔ مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، حسد اور بغض کرنے والا ہے، والدین کا نافرمان ہے۔ یہ سن لو، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان اس رات کو بھی اس کی مغفرت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وہ نبی اور رسول فرماتا ہے جو رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس رات کو والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہے۔ سنو اور غور و فکر کرو، ہمارے اپنے والدین کے ساتھ کیا رویے ہیں۔
سود خور کی اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہیں۔ ایک اور بات سنو، اس حدیث کے اندر آگے آتا ہے اس شخص کی مغفرت نہیں ہے جس کے ٹخنے شلوار میں ڈھکے ہوئے ہوں، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے بھائی، یہ جو آپ کی پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ہے، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے، اس کا ہر وقت ننگا ہونا ضروری ہے، صرف نماز میں نہیں، ہر وقت۔ اور یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، اس لیے کہ بڑے گناہ کی تعریف یہ ہے کہ جس پر عذاب کی وعید آئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اور اس پر نبی علیہ السلام نے عذاب کی وعید بتائی ہے وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ۔ جس کے یہ جو ٹخنے ہیں یہ ڈبے ہوئے ہوں گے اور یہ ننگے نہیں ہوں گے، اس کو یہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، وعید آئی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم تو غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں کہ گناہ۔ اس لیے اس رات کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے، علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، نبی علیہ السلام سے 17 احادیث مبارکہ اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ لہذا اس کو عبادت کی رات سمجھو، مغفرت کی رات سمجھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگو، ملک کے لیے دعائیں مانگو، اپنی روزی کے لیے دعائیں مانگو۔ ایک طویل حدیث آ گئی ہے لیکن وقت ختم ہو گیا، جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین باقاعدہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی بیماری سے شفا چاہنے والا میں اسے شفا دے دوں، ہے کوئی رزق کے اندر وسعت اور کشادگی چاہنے والا میں اس کے رزق کے اندر وسعت اور کشادگی دے دوں۔ اس رات کو غنیمت سمجھیں، عبادت کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان الفاظ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔